सामीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। आदाबर्स। उम्मीद है आपका दिन अच्छा गुजरा होगा। उम्मीद है कि आपने जो अहदाफ आज के दिन के लिए तय किए होंगे वो हासिल कर लिए होंगे। आज आपके साथ ये बैठक होना है। मैंने मौज़ूआत यहाँ लिख दिए हैं। एक तो आसिया बीबी का मामला है, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसले के बाद पाकिस्तान भर में मुजाहरे हुए और पुरतशद्दुद मुजाहरे थे, जिसके बाद पीटीआई हुकूमत ने एक मुआहदे पर दस्तखत किए खादिम रिजवी साहब और उनकी जो तंजीम है या जमात है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ। उस पर गुफ्तगू होगी और साथ ही फिर हम पाकिस्तान के बतौर रियासत मुस्तकबिल पर भी बात करेंगे। आज मैंने मुतबादिल के लिए एक मजमून भी लिखा और वो मजमून था कि खुदा पाकिस्तान को एक सेकुलर रियासत बनाए। पाकिस्तान में सेकुलरिज्म के हवाले से बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं, उन पर भी बात करेंगे। दीगर अहबाब भी आते होंगे। मेरी ख्वाहिश ये होगी कि जो भी अहबाब इस वक्त मौजूद हैं वो अपने अपने तईं इस बज़्म को, इस बैठक को दीगर अहबाब तक पहुँचा दें, क्योंकि ये बैठक हमारा एक ऐसा सिलसिला है जिसके तहत हम खुलकर बात कर सकते हैं और बात सुन सकते हैं। बाद में मैं कोशिश करूँगा कि आप अहबाब में से जिन दोस्तों के सवालात ज़रूरी हैं वो सवालात भी लिए जाएं ताकि गुफ्तगू मुकम्मल हो। जो पेजेस वाले दोस्त हैं वो इस बैठक को पेजेस पर, जो ग्रुप्स वाले दोस्त हैं वो इस बैठक को अपने अपने ग्रुप्स पर, और जो दीगर अहबाब हैं जो किसी पेज के साथ बराह रास्त मुंसलिक नहीं हैं वो अपने अपने प्रोफाइल पर इसे शेयर कर देंगे ताकि हमारी गुफ्तगू ज़्यादा से ज़्यादा अहबाब तक पहुँचे। क्योंकि आप जानते हैं कि जो मकामी मीडिया है उसका किरदार जो होना चाहिए था वो नहीं है। हम ये भी जानते हैं कि जिस अंदाज से हमारे यहाँ बुनियादी शहरी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो सकता था या पब्लिक स्फीयर के अंदर मुख्तलिफ़ तर्ज़ की गुफ्तगू, मुख्तलिफ़ तर्ज़ की मुकालमत होना चाहिए थी मीडिया पर, उसकी हालत भी आपके सामने है। हम देख सकते हैं कि हमारा मीडिया इस मामले में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देता है। हमारे यहाँ कौमियतों के या मुख्तलिफ़ बरादरियों के मसाइल तो अपनी जगह हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी गलतफ़हमियाँ हैं जो उन मनगढ़ंत बातों पर मबनी हैं जो जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं और साथ ही साथ जो हमारे बच्चों के मुस्तक़बिल तक को बर्बाद करती जा रही हैं। कुछ जज़्बाती बयानिए हैं जो पिछले 70 साल से मुतालिया पाकिस्तान और माशरती उलूम की तर्ज से हमारे बच्चों के ज़हनों में घोले गए हैं और ये बच्चे उन्हीं को सच समझते हैं। हालांकि हकीकत ये है कि जब आप कुतुब का मुतालिया करते हैं, जब आप पढ़ते हैं, जब आप सफ़र करते हैं, जब आप दीगर तहज़ीबों, सकाफ़तों, रंगों, नस्लों के लोगों से मिलते हैं, तो वहाँ आपको मालूम चलता है कि आपको जो कुछ बताया गया है उसका हकीकत से तो खैर दूर का कोई रिश्ता भी नहीं, लेकिन साथ ही साथ वो आपको एक, मैं अमूमन एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया करता हूँ, ऐसे अफराद जो जिस्मानी तौर पर बड़े हो जाते हैं लेकिन उनके दिमाग छोटे रह जाते हैं। मैंने कुछ दिन पहले ट्विटर पर भी लिखा था कि ज़ीका वायरस ब्राज़ील और लातिनी अमेरिका में फैला हुआ है और उस ज़ीका वायरस का मामला ये है कि वो बच्चों के पैदाइश के वक्त उनके दिमाग छोटे होते हैं, सर छोटे होते हैं और फिर वो जिस्म उनका बढ़ता रहता है लेकिन उनका सर नहीं बढ़ सकता। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में भी अब सोच समझ कर एक ऐसी बीमारी रखी गई है कि हमारे बच्चों के हमारे सर तो बढ़ जाएं लेकिन हमारे जो जिस्म है वो तो बढ़ जाएं लेकिन हमारे सर ना बढ़ें। और शायद यही वजह है कि हमारे यहाँ सवाल, गुफ्तगू, दलील, ये तमाम रास्ते, ये राबिते ख़त्म होते जा रहे हैं और जो जज्बाती लोग हैं, जज्बाती बातें करने वाले, वो आपको हर तरफ नज़र आते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों से दरख्वास्त है कि वो अहबाब जो संजीदा गुफ्तगू नहीं सुनना चाहते वो बराए मेहरबानी इस बज़्म से चले जाएं। दीगर अहबाब जो बाकायदा सुनना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं और बाद में जो सवालात भी करना चाहते हैं, सिर्फ वही रहें। आप दोस्तों से भी गुजारिश है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग, कई अफराद ऐसे हैं जिनको बाकायदा तौर पर पैसे दे के यहाँ भेजा जाता है। कई अफराद ऐसे हैं जिनका काम बिल्कुल भी समझने का, सीखने का नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उनका काम ये होता है कि वो यहाँ आके आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपका ध्यान बटाने की कोशिश करते हैं ताकि गुफ्तगू पर आपका ध्यान ना हो, बल्कि आप इन दूसरे चक्करों में उलझ जाएँ और हमारा जो बुनियादी मकसद है कि हम बैठें और गुफ्तगू करें इल्मी अंदाज़ से मुश्किल मौज़ूआत पर,
वो फिर वो मौजू या वो जो बुनियादी हमारा नुक्ता है वो तकमील ना पा सके। तो बहुत सारे दोस्त आ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का। मेरी ख्वाहिश यही रही है कि आपसे इस बज़्म में खुलकर बात हो और आज भी होगी। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हम आसिया बीबी की। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, मुझे वो फैसला खुद पढ़ने का मौका मिला। उस फैसले में बड़े वाज़े अंदाज से लिखा हुआ था कि क्या क्या मसाइल थे निचली अदालतों की जानिब से इंसाफ के तय। अब इस हवाले से जज्बाती नारे और जज्बाती बातें तो अपनी जगह हैं, लेकिन कुछ बातों का ख्याल हमें रखने की ज़रूरत है। नंबर एक, अदालतें जज्बात के तहत फैसले नहीं दिया करती, बल्कि उनका बुनियादी काम ये होता है कि वो कानून को सामने रखें। उनके सामने एक कानून की किताब होती है और उनके सामने गवाह होते हैं, शहादतें होती हैं, शवाहिद होते हैं, सबूत होते हैं और उनके तहत उन्हें फैसला करना पड़ता है। हमारे यहाँ चूँकि हम जिन फिल्मों को देखते हैं पाकिस्तान में, उनमें होता यही है कि एक जज बैठा होता है, हीरो उनके सामने आके बड़ी बड़ी बड़कें लगाता है, जज्बाती बातें करता है और आखिर में फैसला उसके हक में हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है कि हम बैठ के कानूनी या सच्चे अंदाज से हम किसी चीज़ को समझें। तो एक बात तो समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, मुझे पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। उसमें कुछ बुनियादी ऐसी चीज़ें थीं जिनको देख के हम कोई भी सोचने समझने वाला आदमी वो चौंक जाता है। मिसाल के तौर पर उसमें लिखा हुआ था कि इस केस में जो 3 ख़वातीन गवाह थीं, बुनियादी गवाह, जिनका ये कहना था कि उनके सामने तौहीन रिसालत का मामला पेश आया, उनकी बयानात में तज़ाद था। यानी कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था और कोई कुछ कह रहा था। फिर वो कारी जिसने ये पर्चा शिकायत की सूरत में दर्ज करवाया, उसके बयानात में भी तज़ाद था। वो जो तफ्तीशी अफसर था, उसके बयानात में भी तज़ाद था। इस हवाले से जो दावे किए गए कि वो कहाँ जमा हुए या आसिया बीबी ने कहाँ ये इकरार किया या एतराफ़ किया, उसके हवाले से भी मुख्तलिफ लोगों के दरमियान तज़ाद था, जिस पर अदालत ने ये कहा कि यूँ लगता है कि ये चीज़ वाक़यातन हुई नहीं है, बल्कि बनाई गई है। दूसरी बात यह है कि वो जो हुजूम कहा गया, उस हुजूम में से सिर्फ 3 लोग थे जो गवाही के लिए आए और उनकी गवाही में, उनके बयान में तज़ाद था। तो ये एक तो ये समझ लीजिए। इससे पहले मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि इस्लाम का बुनियादी नुक्ता, बुनियादी तरीन इक़दार में से एक वो है इंसाफ, अदल और इंसाफ। इसमें किसी सूरत कोई झोल ना तो इस्लाम बर्दाश्त करता है और ना ही इंसानियत। एक बात और जो बड़ी अहम है वो ये कि ये हमारे यहाँ एक उम्मन आपने जुमला सुना होगा कि आसिया बीबी ने खुद एतराफ़ किया है। अदालत में जो बयान है उसके मुताबिक आसिया बीबी ने अदालती कस्टडी में या अदालत के अंदर ये एतराफ़ नहीं किया, बल्कि उस हुजूम का कहना था कि उसके सामने ये एतराफ़ किया गया। अच्छा, एक और दोस्त हमारे फरमा रहे हैं कि आतिफ भाई आप तो अदलिया को गलत कहते थे, अब ये अदलिया का फैसला कैसे ठीक हो गया? मैंने फिर सुन लीजिए, अदलिया जहाँ जहाँ नादुरुस्त फैसले करती है उस पर मैं मंतकी अंदाज से बात करता हूँ, मंतकी अंदाज से। हमारे यहाँ जो इस फैसले के हवाले से भी हमारे यहाँ हाई कोर्ट या निचली अदालत यानी सेशन कोर्ट में जो फैसला किया गया उसको देखते हैं आप, और बहुत सारे दोस्तों का ये सवाल भी है यकीनन या उनके दिमाग में भी है कि उन्होंने फिर ऐसा फैसला क्यों दे दिया। तो ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान में चूँकि ये मामला इंतहाई हसास है, कोई भी जज, कोई भी वकील, यानी कोई भी वकील ऐसा नहीं मिलता ऐसे मुल्जिम को कि वो उसका मुकदमा लड़ सके, क्योंकि जो लड़ता है उसकी ज़िंदगी ख़तरे में आ जाती है। कोई जज ये सोच भी नहीं सकता कि किसी शख्स पर अगर ऐसा कोई मामला हो तो उसके हक में फ़ैसला दे। ऐसी सूरत में भी ऐसे लोगों की ज़िंदगी या जजों की ज़िंदगी ख़तरे में आ जाती है, और ये ज़ाहिर है खौफ के मारे जो मामूली चीज़ें हैं या मामूली शहादतें हैं या मामूली सबूत हैं या जो सबूत बनाए गए हैं या जाली गवाहियाँ हैं, उन पर फैसले हो जाते हैं या दे दिए जाते हैं। इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि कुछ दिन पहले बहावलपुर का एक शख्स 9 साल तक वो तौहीने मज़हब के एक मुकदमे में मुलव्विस रहा। 9 साल तक वो जेल में रहा। फिर सुप्रीम कोर्ट में जब ये बात पहुंची
تو معلوم چلا کہ اس کی بابت صرف ایک گواہ ہے، صرف ایک گواہ، اس ایک شخص نے وہ الزام لگایا ہوا تھا۔ اور عدالت کو یہ بھی معلوم چلا کہ اس شخص کی سماعت کمزور ہے، اتنی کمزور کہ وہ ٹھیک سے سن نہیں سکتا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اتنا کمزور مقدمہ تھا، ایک شخص جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ سنا ہے پیغمبر کے حوالے سے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ سننے کی حص سے وہ محروم ہے، تو اور وہ اس کا الزام ہے، اور ایک شخص کے 9 سال اس کی زندگی کے ضائع ہو گئے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک اس حوالے سے میں پہلے اب تھوڑی دیر میں آپ کو فقہ کی بتاؤں گا کہ فقہ کیا کہتی ہے اس بارے میں، یعنی اسلامی فقہ اس بارے میں کیا کہتی ہے، اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن ایک بات یہ دیکھیے کہ ہمارے کسی اقدام سے اگر کسی شخص کے 9 برس ضائع ہوتے ہیں تو بطور فرد، یعنی الزام لگانے والے فرد کے طور پر، اور بطور معاشرہ، بطور ریاست، خدا کے حضور ہمیں کس انداز کا جواب دینا پڑے گا۔ تو اس لیے ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ جب بھی کسی شخص کے بارے میں کوئی رائے ہو تو یا کوئی شخص بات کرے تو یہ سمجھ لیجئے کہ پہلے تو اس معاملے میں تمام تر گواہیاں یا ثبوت موجود ہوں جس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ جو پاکستان کا یہ قانون ہے، پاکستان میں رائج قانون، اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ اس کا اصولی ہے، ایک حصہ اس کا وہ ہے جو پروسیجرل ہے۔ جو پروسیجرل حصہ ہے، جو اصولی ہے، اس پر میں ابھی بعد میں بات کرتا ہوں، جس کو ہم اسلامی سمجھتے ہیں۔ لیکن جو پروسیجرل حصہ ہے اس کی حالت یہ ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں مبہم ہیں، یعنی اس میں لکھا ہوا ہے کسی شخص نے شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر، دانستہ یا غیر دانستہ، اگر کوئی ایسی بات کی جو اسلام کے خلاف ہو یا پیغمبر کے خلاف ہو تو اسے سزائے موت یا عمر قید کی سزا دی جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد اس کا جو پروسیجر حصہ ہے کہ پرچہ کیسے کاٹنا ہے، گواہ کی صحت کیا ہوگی، شواہد کیسے جمع کیے جائیں گے، اس میں بہت سارے سکم ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں چند افراد، ہم نے دیکھا ہے بہرحال اس قانون کا جس انداز کا استعمال کیا گیا ہے مختلف لوگوں کے حوالے سے، اور میں اس پر ایک اور 2 پوائنٹس بھی آپ کو بتاؤں گا، وہ ہمارے سامنے ہمارے بہت سارے دوست ہیں جن سے اس حوالے سے تفصیلی بات ہوئی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ کچھ عرصے قبل، ابھی آپ نے یہ کہا نا کہ جن افراد کے حوالے سے کوئی ایسا بیان ہوتا ہے تو ان کے ساتھ انصاف ہوتا ہو، ایسے ہمارا معاشرہ اب کچھ اس طرح کا ہو گیا کہ ایسے شخص جس پر کوئی اس طرح کا الزام لگے اس سے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، اس کی کوئی بات سنتا ہی نہیں ہے، اس کے معاملے میں معاشرہ بالکل ٹھہر جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ یعنی جو الزام لگاتا ہے وہ اس الزام کے ساتھ ہی یہ طے بھی ہو جاتا ہے کہ اس نے ایسا ہی کیا ہوگا۔ یعنی یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ اس کی میں مثال ایک دیتا ہوں آپ کو۔ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ ہمارے جو یہ 3 بلاگرز وہ لاپتہ ہو گئے تھے۔ جب وہ چھوٹے تو ان میں سے ایک وقاص گرایاں ہیں، ان سے میری بات ہوئی۔ اچھا، مزے کی بات ہے کہ ان کے گمشدہ ہونے سے پہلے میں ان میں سے کسی کو نہیں جانتا تھا، کیونکہ ظاہر ہے یہ مختلف ایسے پیجز یعنی موچی اور روشنی وغیرہ کے ساتھ تھے۔ ان پیجز کے تو نام میں نے سن رکھے تھے، لیکن ان افراد کو نہیں جانتا تھا کہ یہ افراد ایسے کسی ان پیجز کو دیکھتے ہیں یا چلاتے ہیں۔ خیر، جب وقاص گرایا واپس لوٹے تو ان کا میں نے انٹرویو کیا تھا، اور وہ جب انٹرویو ختم ہو گیا اور ہم نے ریکارڈنگ بند کر دی تو اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا واقعی، کیونکہ اس وقت تک بڑی زبردست کیمپین چل رہی تھی کہ وہ بھینسا پیج کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور توہین مذہب اور توہین رسالت کرتے ہیں، تو میں نے ان سے ذاتی انداز سے پوچھا کہ کیا آپ واقعی ایسے کسی پیج کے ساتھ منسلک تھے؟ کیونکہ اس وقت تک پاکستان میں تو ہر طرف یہ طے ہو چکا تھا کہ وہی ملوث ہیں، بھینسا پیج بھی وہ چلا رہے ہیں، توہین رسالت اور توہین مذہب کے مجرم بھی وہی ہیں، طے کر لیا گیا تھا۔ تو اس نے بہت، یعنی جو اس ریکارڈنگ کے بعد کی گفتگو تھی، اس نے کہا کہ میرا اس کے ساتھ، بھینسا کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا، میرا بنیادی تعلق تھا فوج پر تنقید کرنے والے موچی پیج سے۔ تو اگر جب وہ موچی پیج سے موچی پیج پہ میں لکھتا تھا، جب انہوں نے مجھے اٹھایا تو اس کے بعد یہ طے تھا کہ صرف موچی پیج پر تو ظاہر کوئی توہین رسالت یا توہین مذہب والی بات نہیں ہوتی تھی، وہاں پر تو فوج کے حوالے سے یا فوج کی جمہوریت میں مداخلت یا اختیارات کے ناجائز استعمال یا حلف کی تذلیل یا تضحیک کرنے کے حوالے سے مزاحیہ باتیں ہوتی تھیں، طنزیہ جملے ہوتے تھے۔ تو اگر وہ صرف وہی ہوتا تو ظاہر لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ
یہ کن کن لوگوں نے اٹھایا ہے. اس لیے انہوں نے ایک پوری کیمپین شروع کر دی بلیسفیمی کی یا توہین مذہب اور توہین رسالت کی. یہ اس نے مجھ سے ذاتی انداز میں کہا. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ کسی بھی شخص پر کوئی اس طرح کا الزام لگے تو پھر کوئی یہ پوچھنا ہی گوارا نہیں کرتا کہ آپ نے یہ کہا بھی ہے کہ نہیں. اب اس معاملے میں اسلامی فقہ کیا کہتی ہے؟ اس بارے میں اسلام کی فقہ یعنی جو ہمارے چاروں ائمہ ہیں اور جو ہمارے اہل تشیع ہیں، ان کے ہاں بھی اہل تشیع کا بھی ایک طرف رکھے کیونکہ ہمارے پاکستان میں زیادہ تر حنفی فقہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ورنہ اگر ہم تفصیل بیان کرنا شروع کر دیں گے تمام فقہ حاجات کی تو بہت دیر لگ جائے گی. تو اب معاملہ یہ ہے کہ ابتدائی طور پر یہ سمجھ لیجئے پہلے تو کہ اسلام کا اصول یہ کہتا ہے یا فقہ حنفیہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے منہ سے ایسے الفاظ ادا ہوں جو پیغمبر کی شان میں گستاخی کے مترادف ہوں تو ان کا کوئی اور مطلب نکال لیجئے. اگر کوئی اور مطلب نہ نکلتا ہو تو اس شخص کے پاس جائیے اور اس سے پوچھئے کہ کہیں اس کا کوئی اور مطلب تو نہیں تھا. اگر اس کا کوئی وہ کہہ دے کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا تو بات ختم کر دی جائے، اس کا پھر ذکر بھی نہ کیا جائے. اگر وہ کہے کہ میرا یہی مطلب تھا تو چونکہ پیغمبر کی شان میں گستاخی کرنے پر کوئی مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، اس لیے ارتداد کی سزا کے طور پر اسے بند کر دیا جائے اور مسلمانوں کی ایک جماعت باقاعدگی سے اس کے پاس جائے اور اس سے کہے کہ آپ اپنے اس بیان کو واپس لیں. اور اگر وہ یہ بیان واپس لے لے اور معذرت کر لے تو اس معاملے کو ختم کر دیا جائے اور آگے بڑھ جائے. اگر وہ معذرت بھی نہ کرے تو پھر ایک وقفے کے بعد، ایک طویل وقفے کے بعد، جب وہ معذرت بھی نہ کرے، وہ اپنے بیان کو بھی اسی طرح دہراتا رہے اور یہ کہے کہ اس کا کوئی اور مطلب بھی نہیں تھا، صرف اس کا مطلب، واحد مطلب اس کا گستاخی تھا، تو چونکہ ایسے موقع پر وہ ارتداد یا اسلام چھوڑنے کا وہ ملوث ہوا ہے یا اسلام چھوڑنے کا اس سے جرم ہوا ہے، تو اس لیے ہمارے ائمہ کے مطابق اس لیے اس کی سزا موت بنتی ہے. یہ فقہ میں لکھا ہے. ایسے میں اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا، یا وہ یہ کہہ دے کہ میں نے یہ کہا ہے لیکن میں اس کی معذرت چاہتا ہوں، تو اس معاملے کو بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ ختم کر دیا جائے. ہمارے ہاں ایک شخص چیخ کے کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ کیا ہی نہیں، اور جتھے وہاں پر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیا ہے، آپ نے یہ کیا ہے. عدالتیں کہتی ہیں کہ صاحب جو ثبوت موجود ہیں وہ ثبوت کافی نہیں ہیں، جو گواہ ہیں ان گواہیوں کے اندر تضاد ہیں، بات واضح نہیں ہے. تو اس لیے اچھا ایک دوست فرما رہے ہیں کہ اسلام میں معافی کو اولین ترجیح، اصل ایک اور کہہ رہے ہیں کہ فقہ والی بات دوبارہ دیں. میں پھر کہہ دیتا ہوں، اس فقہ میں، فقہ حنفیہ میں، اور مزے کی بات ہے کہ جو باقی ائمہ ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ جو فقہ حنفیہ میں یہ جو بات میں نے کی ہے یہ بات غیر مسلموں پر نہیں آتی، جبکہ باقی ائمہ کہتے ہیں، یعنی امام مالک اور امام شافعی اور امام حنبل، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو غیر مسلموں پر بھی لاگو کیا جا سکتا ہے. حنفی فقہ کے مطابق اگر کوئی شخص ایسا کوئی گستاخی والا جملہ کہتا ہے تو اس کا کوئی اور مطلب نکال لیجئے. اگر کوئی اور مطلب نہیں نکلتا تو اس کے پاس جائیے اور اس سے پوچھئے کہ کہیں کوئی اور مطلب تو نہیں ہے اس کا. اگر وہ کہے کہ میرا کوئی اور مطلب ہے، یہ مطلب نہیں تھا میرا، اس بات کو ختم کر دیجئے. اگر وہ یہ کہے کہ میرا کوئی اور مطلب بھی نہیں تھا، میرا یہی مطلب تھا کہ میں گستاخی کروں، تو پھر اس لیے چونکہ وہ ارتداد یعنی پیغمبر کی شان میں گستاخی کر کے آپ مسلمان نہیں رہیں گے، اس لیے چونکہ ارتداد کا باعث بنے ہیں آپ، یا اسلام چھوڑنے کا باعث بنے ہیں، اس لیے آپ پر ارتداد کی سزا لاگو ہوتی ہے. تو اس لیے امام ابو حنیفہ یہ فرما رہے ہیں. اب یا تو ہمارے مولوی امام ابو حنیفہ سے بھی آگے چلے گئے ہیں، یا پھر ہمارے ہاں ایک مائنڈ سیٹ ہے جو اس ملک پر شاید کسی عذاب کی طرح نازل ہو گیا ہے کہ ہم بڑے منطقی انداز سے بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے تو ان کے پلے نہیں پڑتا. میں نے کہا ہے نا کہ زیکا وائرس لاحق ہو گیا ہے بہت سارے لوگوں کو بے انتہا. وہ اچھا یہ کہہ رہے ہیں، امداد خان کہہ رہے ہیں کہ غلط بیان کر رہے ہو فقہ کو، مجھے کال پر لو. میں نے جو آپ کو کہا ہے یہ فقہ میں لکھا ہے، جا کے پڑھ لیجئے.
یہ کال پہ لینے سے تو کام نہیں چلے گا. فقہ میں یہی لکھا ہے, جا کے پڑھیے. فقہ میں توہین رسالت کی باقاعدہ کوئی سزا یا کوئی جرم نہیں لکھا ہوا. امام ابو حنیفہ اور دیگر ائمہ نے اسے ارتداد کے ساتھ جوڑا ہے. تو امام ابو حنیفہ ارتداد چونکہ صرف مسلمان کرتا ہے, اس لیے امام ابو حنیفہ کے مطابق صرف یہ والا جو توہین رسالت والا قانون ہے یہ ارتداد یعنی صرف مسلمانوں کے لیے ہے, جبکہ باقی ائمہ کہتے ہیں کہ اسے دیگر مذاہب پر بھی اسی طرح لاگو کر دیا جانا چاہیے. لیکن بہرحال حنفی فقہ کے مطابق, جس کو آپ پاکستان کی بڑی آبادی مانتی ہے, اس کے مطابق یہ والا معاملہ تو ویسے بھی کسی غیر مسلم پر نہیں لگتا. تو اس لیے بہرحال یہ میں نے آپ کو ایک چیز بتانا تھی, یہ اسلامی فقہ یہی کہتی ہے اور اعتدال بھی یہی ہے, میزان اور عدل بھی یہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس موضوع کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور خاص طور پر ان لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا یہ کون ہے, یہ ہمارے انجان رائی صاحب, ان کو یہ کیونکہ مسلسل ان کا میرا خیال ہے ان کو میں یہاں میوٹ کر دیتا ہوں تاکہ یہ وہ نہ کر پائیں, کیونکہ مسلسل جس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں وہ ڈسٹریکٹ کر رہی ہے. خیر, تو اہم بات یہ ہے کہ اگر ہم اچھا یہ امام ابو حنیفہ کا موقف ذمی غیر مسلموں کے لیے تھا, بالکل نہیں. امام ابو حنیفہ کا یہ موقف غیر مسلموں کے لیے نہیں تھا, کیونکہ انہوں نے ارتداد کے باب میں سے لکھا ہے. تو غیر مسلم تو ارتداد نہیں کرتے, یہ ارتداد تو وہی کرے گا جو مسلمان ہوگا. جو رسول مانتا نہیں ہے وہ توہین رسالت کیسے کر سکتا ہے, یہ بنیادی معاملہ ہے. توہین رسالت تو وہ کرے گا جو رسول مانتا ہے. تو اس لیے توہین رسالت والا قانون امام ابو حنیفہ کے باب میں یہ ارتداد میں لکھا گیا. خیر, بہرحال میں نے یہ آپ کو ایک بات ضرور آپ کو بتانا تھی. دوسری بات جو چیزیں سمجھنے کی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس معاملے میں جو عدالتی فیصلہ تھا وہ آپ کے سامنے تھا, اور اس کے جواب میں جس انداز کی توڑ پھوڑ ہوئی, جس انداز کا رویہ ہم نے دیکھا. ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جیسے لوگ جب کسی پالیسی پر تنقید کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے جی پاکستان کا تشخص خراب ہو جائے گا, آپ تنقید نہ کریں, پاکستان کا تشخص خراب ہو جائے گا. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پورے پاکستان کا سڑکیں بند ہو گئیں, ٹرینیں بند ہو گئیں, فلائٹس ڈیلے ہو گئیں, گاڑیاں نظر آتش ہو گئیں, موٹر سائیکل غریب لوگوں کے نظر آتش ہو گئے, دکانیں لوٹ لی گئیں, ہوٹل لوٹ لیے گئے, اور پاکستان کا تشخص کسی نے ایک جملہ بھی آپ نے نہیں پڑھا ہوگا کہ اس سے پاکستان کا تشخص خراب ہوگا, کوئی نہیں. اس سے پاکستان کا بڑا زبردست تشخص دنیا میں گیا ہے. ہاتھوں میں ڈنڈے لے کے گاڑیوں کے شیشے توڑتے, بسوں کو آگ لگاتے, یہ سب کے سامنے ہے. اور اس سے پاکستان کا تشخص, یعنی اب دنیا میں علمی بات کرنے سے پاکستان کا تشخص خراب ہوتا ہے, فکری بات کرنے سے اسلام کا تشخص اور پاکستان کا تشخص خراب ہوتا ہے, سوچنے سمجھنے یا تنقید کرنے سے پاکستان کا تشخص یا اسلام کا تشخص خراب ہوتا ہے. لیکن توڑ پھوڑ کرنے سے, انسانوں کو قتل کرنے سے, لوگوں کو اذیت سے دوچار کرنے سے, دکانیں لوٹنے سے, موٹر سائیکل غریب لوگوں کے جلانے سے اسلام کا تشخص بنتا ہے. یہ ہے ہمارا بیانیہ. دنیا ہمیں اس انداز سے جانتی ہے, اور یہ اتنی ہٹ حرامی ہے یا اتنی ہٹ دھرمی ہے کہ آپ کچھ کر لیں, ہم سوچنے سمجھنے کی بنیادی صلاحیت سے بھی محروم ہو چکے ہیں. یعنی آپ یہ سمجھیے کہ ہم علل اعلان اب دنیا کو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں انسان نہ سمجھا جائے, کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہمیں انسان سمجھا جائے. ایک طرف وہ ہمارے جو افتخار عارف صاحب ہیں, ان کا بڑا خوبصورت شعر ہے, اور وہ یہ ہے کہ رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان, امت سید لولاک سے خوف آتا ہے. میں کچھ دن پہلے کی بات ہے, میں اپنے ایک دوست کے ساتھ بیٹھا تھا اور ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ایسے موقع پر جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے یہاں فرقہ بندیاں بن گئی ہیں, بے انتہا چیزیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, معاشرے میں دھڑے بن گئے ہیں, مسلک کی بنیاد پر لوگ ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں, بلکہ ایک دوسرے کو قتل کرنے پر بھی آمادہ ہیں, ایسے میں علماء
کا کردار کیا ہونا چاہیے تھا. تو اس نے ہنس کے ایک حدیث پڑھی. گو کہ میری دعا ہے اور خواہش ہے کہ خدا کرے وہ حدیث ہمارے آج کے دور کے لیے نہ ہو بلکہ بعد والوں کے لیے ہو. لیکن وہ حدیث یہ تھی کہ میری امت پر، یا اس کا مفہوم یہ تھا کہ میری امت پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب لوگ اصلاح کے لیے اور ہدایت کے لیے علماء کے پاس جائیں گے تو آگے دیکھیں گے کہ وہاں بندر اور سور ہیں. آپ اچھا، ہمارے ایک دوست ہیں صاحب، میں کہہ رہے ہیں میرے پیج پر میں آپ کو مناظرے کا چیلنج دیتا ہوں. صاحب مجھے ضرور آپ مناظرہ ضرور کر لیجئے گا، مگر آپ یہاں پر کیونکہ علمی گفتگو ہوتی ہے مولوی صاحب، تو یہاں پر ذرا خیال رکھا کریں کیونکہ گفتگو ہو رہی ہے. مناظرے بھی کر لیجئے گا آپ. تو خیر، یہ ہے بنیادی مسئلہ. یہ ہیں اس انداز کے لوگ ہمیں درپیش ہیں اور آپ نے انہیں برداشت کرنا ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ اس انداز کے لوگ، ان سے میں ذاتی طور پر شکوہ بھی نہیں کرتا اور ان سے کوئی شکایت بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کا قصور نہیں ہے. اگر ایک بچے کو زیکا وائرس لگ گیا اور اس کا سر چھوٹا ہے تو اس بچے کا کیا قصور ہے؟ ان میں سے کسی نے کتاب پڑھنے کی طرف توجہ نہیں دی. اپنی جو اپنے مسلک کی یا اپنی چند کتابیں رکھ کے یا چند مطالعہ پاکستان کی سطور پڑھ کے یا ٹی وی کے کچھ بیانیے دیکھ کے یا مولوی صاحب کا بیان سن کے ان کی پوری معلومات اس پہ کھڑی ہے. اور حرامی دیکھیے، یا یوں سمجھیے بے شرمی، کہ آپ پوری طاقت کے ساتھ گفتگو کرنے کو بھی نکل پڑتے ہیں. یعنی حالت یہ ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے جب ہمارے اساتذہ یا وہ تمام لوگ جو ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اپنا منہ کم سے کم کھولیں، انہیں بولنے دیں تاکہ ان سے کچھ سیکھا جائے. ہمیں یہاں پر آپ نے کوئی پیسے دیے ہیں یا کسی سے کوئی امداد مل رہی ہے کہ آپ سے گفتگو کی جائے. یہاں پر زندگی بے انتہا تیز رفتار ہے، اپنے ہزاروں کام ہیں، لوگوں کی اپنی فیملیز ہیں. اس لیے یہاں کوشش کی جاتی ہے کہ جو ہم نے سیکھا ہے اسے کچھ نہ کچھ لوٹایا جائے اس قوم کو. اس میں کوئی منافع تو نہیں ہے. پھر دوسروں، یہاں پر ایک جملہ آپ اکثر سنتے ہوں گے جی کہ یہ مشہور ہونے کے بڑے طریقے ہیں. صاحب مشہور ہونے والا راستہ تو دوسرا ہے. یہ والا راستہ جب بھی آپ معاشرے کی عمومی ڈگر سے ہٹ کے چلتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ آپ کو معاشرہ قبول نہیں کر رہا ہوتا. میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، میری زندگی تو بڑی آرام سے گزر رہی تھی. اب پاکستان جانا بھی ایک مصیبت ہوا ہے، اس لیے کہ آپ معاشرے کے جب عمومی بیانیے سے ٹکر لیتے ہیں جا کے علمی سطح پر. ہمارے پاس کوئی بندوق ہے؟ نہیں. ہم نے کسی کو مارا ہے؟ نہیں. کوئی ڈکیتی کی ہے؟ نہیں. کوئی چوری کی ہے؟ نہیں. کوئی قانون توڑا ہے؟ نہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. اس کے باوجود یہ خوفناک بات ہے. اس کی وجہ سے اسلام، اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے، اس کی وجہ سے ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، یہ سب کا چہرہ مسخ ہوتا جا رہا ہے. یہ خوفناک بات ہے. اسلام کو جتنا نقصان ہم نے خود پہنچا دیا ہے اس طرح سے. اسلام کا نام سنتے ہی لوگوں کی آنکھوں میں شفقت اور پیار آنا چاہیے تھا. لوگوں کی آنکھوں میں حیا آنی چاہیے تھی. لوگوں کی آنکھوں میں لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آنا چاہیے تھا کہ یہ امن ہے، یہ محبت ہے، یہ انسانیت ہے، یہ خلوص ہے، یہ علم ہے، یہ فکر ہے. لیکن اس کے بجائے اسلام کا نام آتے ہی جو غیر مسلم ہیں ان کے دلوں میں یا ان کے ذہنوں میں جو خیال پیدا ہوتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کا انسانیت سے بھی کوئی تعلق نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کا بنیادی معاملہ نہ فکر ہے، نہ شعور ہے، نہ علم ہے، نہ انسانیت ہے، اور نہ ہی کسی بھی طرح کا کوئی آگے بڑھنا ہے. یہ اس میزان سے اتر چکے ہیں. سب سے پہلے یاد رکھیے، خدا نے میزان قائم کیے. آپ ہر چیز کو تولا کیجئے. عاطف توقیر کا کہنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا. عاطف توقیر صرف ایک شخص ہے، اس پر کوئی آیتیں نہیں اتر رہی، کوئی وحی نہیں اترتی، نہ وہ کوئی الہامی بات کر رہا ہے. وہ ایک شخص ہے جو آپ سے سچے انداز سے آپ کے لیے مخاطب ہوتا ہے، جس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ سیکھیں، آپ سمجھیں، تاکہ معاشرے میں بہتری کا کوئی راستہ نکلے. یہ بنیادی معاملہ ہے. ہوا یہ کہ پاکستان بھر میں مظاہرے شروع ہو گئے
اور اس موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا میں نے کافی ساری تحریریں بھی لکھی جن میں میں نے واضح انداز سے کہا کہ حکومت کا یہ موقف ٹھیک ہے کہ ہمیں ریٹ آف دا گورنمنٹ اس کو قائم رکھنا ہے. سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے, نواز شریف کے خلاف فیصلہ آیا تو نواز شریف کو ماننا پڑا نا, نواز شریف کو ماننا پڑا, نواز شریف کو جیل جانا پڑا. حالانکہ وہ بھی سپریم کورٹ سے فیصلہ نہیں آیا, نیب کورٹ سے فیصلہ آیا ہے. ہائی کورٹ نے انہیں چھوڑا تو ہائی کورٹ نے چھوڑا, اور اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ دوبارہ اس کو جیل میں ڈال دیتی ہے تو وہ فیصلے پر لاکھ تنقید کرے مگر جیل تو جانا پڑے گا. تو یہ سادہ سی بات ہے. آپ کی عدالتوں نے بے شمار غلط فیصلے کیے ہیں لیکن فیصلوں کو ماننا پڑتا ہے. بھٹو کو سزائے موت دی گئی اور تو بھٹو کو پھانسی بھی دی گئی. آپ احتجاج کریں کچھ بھی کریں لیکن عدالتی فیصلہ ہے وہ. عدالتی فیصلوں کا اگر احترام نہیں ہوگا کسی معاشرے میں تو آپ اس کا نتیجہ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر. دوسری بات یہ کہ پورے ملک میں تشدد کی لہر, پورے ملک کی مساجد سے نفرت انگیزی. یہ پہلے کچھ عرصے پہلے جب ہم نے نیشنل ایکشن پلان منظور کیا تھا تو یہ طے کیا گیا تھا کہ نفرت انگیزی کسی صورت نہیں ہونے دی جائے گی, لیکن اس کے مقابلے میں خادم رضوی اور لبیک تحریک لبیک جیسی ایک قوت پیدا کر دی گئی, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایسے کسی معاملے پر لوگ سڑکوں پہ نکل کے گاڑیوں کے شیشے توڑ رہے ہیں اور نظام زندگی مفلوج کر رہے ہیں, اور ایک بنانا ریپبلک کی طرح پاکستان کی پوری جو اسٹیٹ مشینری ہے وہ بالکل بے یار و مددگار ہے. نواز شریف حکومت میں جب ایسا ہی معاملہ ہوا تھا اور عمران خان صاحب اس پورے جتھے کی اس وقت پشت پناہی کر رہے تھے براہ راست یا بالواسطہ طور پر, اور ان کی خواہش یہ تھی کہ کسی طرح سے یہ حکومت گر جائے, ہم اس وقت بھی چیخ رہے تھے کہ اپنی سیاسی نمبر سکورنگ کے لیے آپ کبھی بھی کوشش یہ نہ کریں کہ ملک اور ریاست ہی گر جائے, ریاستی ادارے ہی گر جائیں. نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت پاکستانی حکومت نے کمزوری کا, اور اس پر بہت ساری دفعہ میں نے لکھا بھی, اور بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ آتے بھائی آپ چاہتے تھے کیا خون گرے. خون گرنے کی بات نہیں ہے, ریاست ہتھیار نہیں ڈالتی, ریاست گھٹنے نہیں ٹیکتی ان لوگوں کے سامنے, مشتعل جتھوں کے سامنے ریاستیں حکومتیں یہ گھٹنے نہیں ٹیکا کرتی. آپ کو ریٹ آف دا گورنمنٹ یعنی قانون کی بالادستی آپ نے ہر صورت میں واضح کرنا ہوتی ہے. قانون میں لکھا ہے کہ جو شخص نقصان کرے گا اس کا حساب لیا جائے گا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خادم رضوی صاحب کو کہا جاتا کہ جی آپ بالکل, آپ نے کہا ہے پٹیشن بالکل قانونی راستہ ہے, پٹیشن ہوگی, لیکن ساتھ ہی یہ بتا دیں کہ پاکستان میں جتنے بھی لوگوں نے توڑی ہیں چیزیں ان کے خلاف ایکشن ہر صورت میں ہوگا. اس طرح ہم غریب لوگوں کا مال تباہ کرنے والوں کو چھوڑیں گے نہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا, لیکن عمران خان صاحب کی حکومت نے کیا کیا, وہ بالکل پھر ایک اور خوفناک قسم کا معاہدہ, جس معاہدے میں لکھا ہوا ہے کہ جنہوں نے جو توڑا ہے اسے توڑا پھوڑا, سڑکیں بند کی, نظام زندگی مفلوج کیا, ریٹ آف دا گورنمنٹ برباد کر دی, پاکستانی ریاست کو ایک طرح سے مفلوج کر کے رکھ دیا, ان کو سب کو عام معافی. اور آسیہ بی بی, ان کا نام ہم ECL میں ڈالنے کی, بھائی کس قانون کے تحت ڈالیں گے آپ؟ کوئی قانون بھی تو ہوگا نا. قانون کیا, کوئی اور مقدمہ ہے اس پر؟ جب کوئی مقدمہ ہی نہیں ہے اس وقت, اس پر پٹیشن داخل کی ہے آپ نے, مقدمہ ابھی تک کوئی نہیں ہے, وہ پٹیشن ابھی قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے بھی نہیں پتا, وہ عدالت اس کو منظور کرے گی یا نہیں کرے گی. اس کے بعد آج مختلف جگہوں پر, بلکہ کسی دوست نے ویڈیو بھیجی جس میں وہ جو پیر افضل صاحب ہیں, نائب ہیں جو خادم رضوی صاحب کے اور غالباً سربراہ ہیں تحریک لبیک کے, وہ کہتے پھر رہے ہیں کہ حساس اداروں نے ہمیں یہ گارنٹی دی ہے کہ آسیہ کو سزائے موت دی جائے گی. دوسری بات یہ کہ کل جو معاہدہ ہوا ہمارے ہاں, وہ معاہدے کی کاپی آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر ہر طرف نظر آ رہی ہے, اور اس میں آسیہ کا نام الف سین کی بجائے این الف سواد لکھا گیا. ہمارے یہاں کچھ دوستوں نے, جو ہمارے لبرل دوستوں نے کہا جی کہ ان مولویوں کو آسیہ لکھنا بھی نہیں آتا. تو ان لبرل دوستوں کو یہ نہیں پتا کہ ان کو بہت اچھا لکھنا آتا ہے. انہوں نے جان بوجھ کے الف مداح سین کی بجائے این الف سواد لکھا. آسیہ این سے لکھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے قصوروار یا گناہگار. یعنی عدالت میں پٹیشن دائر کرنے سے قبل ہی ریاست ایک ایسے پرچے پر داخل کر رہی ہے, دستخط کر رہی ہے, جس پرچے پر آسیہ این سے لکھا ہوا ہے. یعنی ایک ایسا معاہدہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پٹیشن داخل کی جائے گی. اسی معاہدے میں یہ بھی طے کر لیا گیا ہے کہ آسیہ گناہگار اور قصوروار ہے, تو پھر پٹیشن کی بھی کیا ضرورت تھی؟
آسیہ کو اس جتھے کے یہ حوالے کر دیتے۔ یعنی یہ وہ بنیادی معاملہ ہے جو شاید نہ ہمارے ہاں ہمارے حکمرانوں کو سمجھ میں آتا ہے، نہ ہمارے ہاں لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے۔ اسلام کا نعرہ لگانے سے اسلام نہیں ہوتا۔ اسلام اگر آپ کے اندر نہ اترے، اگر آپ کی روح تک نہ پہنچے، اگر آپ اسلام کے بنیادی اصولوں کو ہی ماننے سے انحراف کر دیں، تو اسلام سے آپ کا بالکل ویسا ہی تعلق ہے جیسا لکھا ہوا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ بہت تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ لوگوں کے لیے نہیں ہوتا مذہب سب سے پہلے آپ کے اور خدا کے درمیان ایک رشتے کا نام ہے۔ اگر آپ لوگوں کے سامنے تو کچھ اور کرتے پھر رہے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے تو اسلام کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن آپ اس جو آپ کے ساتھ براہ راست رابطہ ہے خدا کا، اسی کو آپ مان نہیں دے رہے، اسی کو آپ عزت نہیں دے رہے، تو پھر آپ کس انداز سے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر پائیں گے؟ مسلمان ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کا کردار مثالی ہو۔ اگر کردار مثالی نہ ہو تو لوگ آپ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، پھر آپ کے نظریے پر سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ ہے وہ خوفناک معاملہ جس کی وجہ سے اسلام کے بنیادی تشخص کو اور ہمارے دیش کے تشخص کو مسلسل نقصان پہنچتا جا رہا ہے۔ یہ جاہل لوگ جنہوں نے کبھی کتاب نہیں پڑھی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ لوگ اگر پاکستان کی نمائندگی کریں گے یا ان لوگوں کی طرز سے پاکستان کو پہچانا جائے گا تو نتیجہ یہ ہوگا جو اس وقت ہے۔ پاکستان کی پہچان ان لوگوں سے نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ان کو پاکستان کا عکس نہیں سمجھنا چاہیے تھا۔ پاکستان 20 کروڑ انسانوں کا ملک ہے، اس میں سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ ان کی بجائے اگر آپ ان لوگوں کے پیچھے چل پڑیں گے، بنیادی سوال ہی چھوڑ دیں گے، تو اس ملک کے تشخص کو یا اسلام کے تشخص کو جو نقصان پہنچ رہا ہے وہ کتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ یہاں کل کا دن پچھلے سال کی بات ہے، 2017 کے نومبر کی، غالباً آخری چند دن تھے، 27-28 نومبر کی بات ہے، جب فیض آباد دھرنا چل رہا تھا۔ ایک سال کے اندر جب آپ نے وہ گھٹنے ٹیکے تو ایک ہی سال کے اندر آپ نے دیکھا کہ اس سے بڑی خرابی آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ اب اگر حکومت نے پھر گھٹنے ٹیک دیے، جو کہ ٹیک دیے، تو اب آگے چل کے دیکھیں گے کہ یہ مسئلہ اور بڑھے گا۔ اب مشتعل جتھے اس ملک کے بڑے بڑے فیصلے کیا کریں گے۔ اب آپ نے ملک میں ان قومیتوں کو بھی یہ ایک بڑا واضح سگنل دیا ہے جو اب تک پرامن انداز سے جدوجہد کر رہے تھے، ان کے لوگ بھی لاپتہ ہوتے جا رہے تھے، لوگ خود بھی غائب ہوتے جا رہے تھے، لوگ مارے جاتے تھے، ان کے اوپر پرچے کٹتے تھے اور ان کے اوپر سرکاری طاقت کا استعمال ہوتا تھا۔ آپ نے ان کو یہ پیغام دیا ہے کہ پرامن رہو گے تو ہم تمہارے ساتھ یہ کریں گے، اگر تم بھی توڑ پھوڑ کرو، ریاست کو مفلوج کرو، دھمکیاں دو، فوج میں بغاوت کے نعرے لگاؤ، وہاں پر لوگوں سے کہو کہ ڈرائیور یا کک ججوں کو قتل کر دے، جو عوامی حکومت ہے یا منتخب حکومت ہے اس کو دھمکی دو کہ حکومت توڑ دی جائے، عمران خان کی حکومت ختم کر دی جائے، ان لوگوں سے ریاست معاہدے کرتی ہے اور ان کی تمام باتوں کو جیسا وہ کہہ رہے ہیں ویسا مان لیتی ہے، اور اپنی ایک بات ان سے نہیں منوا سکتی۔ یہ ہے پیغام، اور اس کا اندازہ آپ خود سمجھ لیں۔ اس سے ہی آپ سمجھ لیں کہ بطور ریاست ہم نے کل کتنا بھیانک اور سیاہ دن اس ملک کی تاریخ کا مرتب کیا ہے۔ میں نے گزشتہ روز بھی ٹویٹر پہ لکھا تھا کہ ہماری ایک بدقسمتی یہ بھی ہے کہ ہمارا کوئی بھی سیاہ دن، وہ بے شک کتنا ہی سیاہ ہو، اس کی کوئی نہ کوئی پیچھے تاریخ ضرور مل جاتی ہے۔ یعنی آپ کسی سیاہ دن کا ذکر کریں گے تو آپ سے کہا جائے گا کہ ایسا دن تو پہلے بھی گزر چکا ہے، تو کل کا جو دن تھا سیاہ دن، جب آپ اس کی بات کریں گے تو پچھلے سال ایسا ہی ایک سیاہ دن تھا جب ایسے ہی فیض آباد دھرنے میں ایسے ہی ایک جتھے کے ساتھ حکومت نے ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس کے تحت وزیر قانون کو اس وقت کے غالباً وہ زاہد حمید تھے، انہیں استعفیٰ دینا پڑا تھا، جبکہ وہ سوشل میڈیا پر بھی چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ میں ختم نبوت پر بھی مکمل ایمان رکھتا ہوں، اور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آخری نبی بھی تسلیم کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود جو جتھا تھا وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ اب ہم اپنے ایمان کے سرٹیفکیٹ بھی ان سے لیں گے۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ ہمیں اپنے حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ GHQ سے لینا پڑتے تھے، اب ہمیں اپنے ایمان کے جو سرٹیفکیٹ ہیں وہ ان مولویوں سے لینا پڑیں گے۔ یعنی
کمال یہ ہے کہ ہم نے پوری زندگی یہ سنا تھا، ہم نے اپنے پیغمبر کی یہ باتیں سنی تھیں کہ کوئی شخص، ہمیں ہماری دادی واقعہ بتایا کرتی تھیں کہ کوئی صحابی تھے، انہوں نے ایک جنگ میں جب اپنے سامنے جو دشمن تھا اس کی گردن کاٹنے لگے تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن اس صحابی نے اس کے باوجود گردن کاٹ دی، اور جب ہمارے پیغمبر کو پتہ چلا تو انہوں نے اسے بلایا اور کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ خوف سے کلمہ پڑھ رہے تھے۔ تو ہمارے رسول نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کے بھی دیکھا تھا؟ یہ تھا وہ مذہب جو ہم تک پہنچا تھا، اور یہ ہے وہ مذہب جو مولوی اب پاکستان کی گلی کوچوں میں وہ پھیلا رہا ہے، اور اسلام کا، پیغمبر کا اور ہمارے پورے دیس کا وہ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے تشخص کو کیا ہو رہا ہے۔ تو جو گزشتہ روز حکومت پاکستان نے کیا وہ ایک اور سیاہ دن تھا کہ مشتعل جتھوں کے سامنے ریاست ہار مان سکتی ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہمارا آئندہ آنے والے دنوں میں اس ملک کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ باقی ظاہر ہے میں اس پر مزید کیا بات کر سکتا ہوں۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے، مجھے ایمسٹرڈیم میں جانا پڑا اور وہاں پر میرا لیکچر تھا مذہب اور جمہوریت کے حوالے سے۔ اس میں نے تفصیلی بات کی تھی، لیکن 2-3 چیزوں کو آپ تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ ایک بات تو یہ کہ میں نے وہاں جو کہا تھا، اور وہ میں نے آج متبادل پہ بھی لکھا، کہ میں روح کے اندر تک کا ایک مسلمان، یہ جو مولوی بھی آپ کو یہاں لکھتے نظر آ رہے ہیں، انہوں نے اتنی نعتیں شاید اپنی زندگی میں نہیں سنی ہوں گی جتنی شاید میں نے، اس سے زیادہ میں نے نعتیں لکھی ہوں گی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اب یہ طے کریں گے کہ ہمارے ایمان کیا ہے، کیا بات۔ تو خیر مسئلہ یہ ہے کہ میں پورے کے پوری دیانتداری کے ساتھ، پورے کے پورے اپنے ایمان کے ساتھ ایک بات کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ جب تک آپ ریاست کو قانون کے تحت اور فرد کو، ابھی آج اوریا مقبول جان کے ٹویٹر پر بھی بات ہوئی، انہوں نے کہا جی کہ جو یہ لوگ ہیں یہ پاکستان کو سیکولر بنانا چاہتے ہیں، تو میں نے لکھا تھا کہ اوریا مقبول جان صاحب، میں اور آپ مسلم ہیں، زمین مسلمان یا کافر نہیں ہوتی، زمین زمین ہوتی ہے۔ یہ جو پیغمبر ہیں یہ سیاروں پر یا پتھروں پر نہیں اترتے، یہ انسانوں کے لیے اترتے ہیں۔ انسان مسلمان یا غیر مسلم ہوتے ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ خدا پاکستان کو سیکولر اور آپ کو اور مجھے اچھا مسلمان کرے، ہم اچھے مسلمان ہوں، یہ اہم ہے۔ ریاست میں اگر 1% بھی دوسرے لوگ ہیں تو آپ ان کے حقوق کیسے پروٹیکٹ کریں گے؟ آپ انہیں کیسے بتائیں گے کہ آپ سچے پاکستانی ہیں، برابر کے شہری ہیں؟ اس کے لیے سیکولر ریاست ہوتی ہے۔ پاکستان میں ایک عرصے سے سیکولر ریاست کو یا سیکولر لفظ کو وہ گالی بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ سیکولر کا مطلب ہمارے ہاں لیا جاتا ہے لا دین، عربی زبان میں بھی شاید، کیونکہ ان کے یہاں بھی یہی مسائل ہیں جو ہمارے یہاں مولوی والے ہیں، ان کے یہاں بھی لیا جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے سیکولرزم کی ایک پوری تاریخ ہے۔ سیکولرزم کی تاریخ 15ویں صدی تک کے یورپ میں نظر آتی ہے آپ کو۔ اس وقت یہاں پر بھی جو یہاں کا مولوی تھا وہ اتنا ہی مضبوط ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح قتل کے فتوے وہ نکلا کرتے تھے چرچ سے۔ یہاں پر بادشاہوں، جو چھوٹے چھوٹے راجہ بادشاہ ہوتے تھے، ان کے سروں پر تاج بھی وہی رکھا کرتے تھے، ایسے ہی جو یہاں کے لوکل مولوی تھے، اور وہ طے کیا کرتے تھے کہ کون کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ سائنس پر پابندی تھی، سوچنے پر پابندی تھی، سوال پر پابندی تھی، بات چیت پر پابندی تھی۔ تو یہاں پر بہت سارے لوگ تھے، کیلون تھے، اسی طرح نارتھ افریقہ کے جو بشپ تھے سینٹ آگسٹین، اسی طرح دوسرے بھی تھے۔ لیکن ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا، ایک جیسے دوست فرمانے امداد خان صاحب فرماتے ہیں سیکولر کا مطلب ہے ابلیس۔ ہاں آپ نے یہی پڑھا ہے، ظاہر ہے میں آپ کو کیا دوش دوں آپ نے مطالعہ پاکستان جب پڑھا ہوگا تو آپ کو یہ نظر آئے گا۔ تو مسئلہ یہ کیونکہ ہمارے یہاں پڑھا نہیں جاتا، سیکولر کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کو مذہب سے الگ رکھا جائے، یعنی مذہب فرد کا مسئلہ ہو، قانون ریاست کا مسئلہ ہو، ریاست کے پاس ایک قانون ہو، ریاست اس قانون کو انفورس کرے، اور وہ قانون
مذہبی بنیادوں پر نہیں بلکہ انسانی معاشرت کی بنیادوں پر ہو. یعنی جو اسلامی قانون ہے، یا یہاں جو اس دور میں جو یہاں پر مسیحی قانون تھا، وہ مسیحی قانون، آپ مسیحی ہیں، آپ اپنے تک وہ مسیحیت رکھیے، ضرور پریکٹس کیجیے. آپ کا اور خدا کا معاملہ ہے. آپ کا کام یہ کہ آپ نے گناہ نہیں ہونے دینا. ریاست کا کام یہ کہ اس نے جرم نہیں ہونے دینا. ریاست اپنے قانون پر عمل درآمد کرائے گی. ریاست آپ پر یہ شیور کرے گی کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی قانون کے مطابق. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے گناہ نہیں کرنا. آپ کا کام یہ ہے، کیونکہ ریاست آپ کے سچ اور جھوٹ کو نہیں دیکھ سکتی جب تک کہ وہ ایک خاص لکھت پڑھت یا کسی اور صورت میں اس معاشرہ متاثر نہ ہو. اگر آپ دوست کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں تو ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یا اگر آپ خواب میں کسی خاتون کو دیکھتے ہیں، یا کوئی خاتون کسی آدمی کو دیکھتی ہے، تو یہ اس کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آپ جانیں اور آپ کا خدا جانے. آپ نے اس کا اپنے کردار کی حفاظت آپ نے خود کرنا ہے. لیکن اگر آپ قانون توڑیں گے تو ریاست آپ کو چھوڑے گی نہیں. یہ ہے بنیادی کانسیپٹ ریاست اور مذہب کو الگ رکھنے کا. سیکولرزم کا مطلب لادینیت نہیں ہے. سیکولرزم کا مطلب ہے ریاست اور مذہب الگ الگ رہیں گے. ریاست قانون کے تحت چلے گی، فرد مذہب کے تحت اپنا جو مسلمان ہے وہ مسلمان اسلام کے ذریعے، یا جو مسیحی ہے وہ مسیحیت کے ذریعے، جو یہودی ہے وہ یہودیت کے ذریعے اپنی تربیت اور اپنے کردار کی بہتری اور اپنے اخلاق کی تربیت وہ کرتا چلا جائے. یہ ہے بنیادی کانسیپٹ. یاد رکھیے 15ویں صدی میں جو مارٹن لوتھر تھے یہاں پر مشرقی جرمنی میں، انہوں نے یہ کئی لوگ مارٹن لوتھر کنگ سمجھیں گے. مارٹن لوتھر کنگ اور چیزیں وہ تو 60 کی دہائی میں امریکہ میں جو سیاہ فام لوگ تھے ان کے حقوق کی بات کر رہے تھے. میں مارٹن لوتھر کی بات کر رہا ہوں جو 15ویں صدی میں تھے. وہ مشرقی جرمنی میں تھے، آئس لیبن کے علاقے میں وہ پیدا ہوئے. بہت مضبوط قسم کے مسیحی تھے، وہ کرسچن تھے، اور وہ مذہب پڑھاتے بھی تھے. انہوں نے 94 نکات کا ایک سوال نامہ پیدا کیا تھا جس میں بہت سارے سوالات تھے. جس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ اگر میں جرمن ہوں تو میں جرمن زبان میں کیوں نہیں پڑھ سکتا بائبل. یہ سوال بھی تھا کہ مجھے اور خدا کے بیچ میں مجھے پوپ کی ضرورت کیا ہے. اس دور میں ایک حالت یہ تھی، ایک معاملہ یہ بھی تھا کہ مزیدار دیکھیے، اس دور میں جو چرچ ہوا کرتی تھی وہ پیسے لیا کرتی تھی اور گناہ معاف کر دیتی تھی. یعنی اگر آپ نے کوئی گناہ کیا ہے، آپ چرچ کو پیسے دیں، آپ کا گناہ معاف ہو جائے گا. تو مارٹن لوتھر نے یہ سوال بھی اٹھایا تھا کہ پیسے دے کے گناہ کیسے معاف ہو سکتا ہے. پھر اس دور میں ایک یہ بھی تھا کہ جو ہمارے ہاں جو ایک مسیحیت میں ایک وہ بھی ہے کہ وہ جو ایسٹر کے موقع پر غالباً اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں، ہمارے یہاں کہتے ہیں اس کو اردو میں، خیر وہ غالباً پاک شراکت کہتے ہیں کیا، کہ اس میں وائن دی جاتی ہے ایک گلاس میں اور ایک تھوڑی سی روٹی دیا جاتا ہے. اور جو مسیحی عقیدے کے مطابق جو روٹی ہے وہ یسوع مسیح کا گوشت ہے، اور جو یہ وائن ہے یہ یسوع مسیح کا خون ہے. اور یہ جب جو لوگ پیتے ہیں سمجھ لیں وہ اپنے آپ کو مقدس سمجھتے ہیں. لیکن مارٹن لوتھر نے کہا کہ اسے آپ حقیقی معنوں میں گوشت اور خون نہ سمجھیں، یہ علامتی چیز ہے. اس نے کہا تھا کہ بائبل کی بہت ساری چیزیں اسے علامتی سمجھیں، اسے لغوی نہ سمجھیں. جیسا لکھا ہو ویسا نہیں، اس کا مطلب کچھ اور ہے. اس پر اصل میں سب سے زیادہ غصہ تو چرچ کو یہ تھا کہ ہمارا تو یہ دھندا بند کر دے گا. ہم تو یہ ہمارے یہاں ان کا تو یہ تھا کہ یہ تو ہمارا دھندا بند ہو جائے گا، ہم تو پیسے لے کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. یہ کہہ رہا ہے کہ بغیر پیسے لے کے گناہ معاف نہیں ہوتے. تو اس پر مارٹن لوتھر کے قتل کے فتوے جاری ہو گئے. بالکل اسی طرح جس طرح اس سے پہلے جو سوال اٹھانے والے تھے ان کے فتوے جاری ہوئے، ان کے قتل کے فتوے. پھر ان لوگوں کو کے بعد جنہوں نے ان کے بارے میں سافٹ کارنر رکھا، ان کے بھی قتل کے فتوے جاری ہو گئے. یعنی یورپ کی گلیوں میں ہر اس شخص کو مارا جاتا تھا جو اس جو ویٹیکن یا پوپ کے خلاف یا پوپ پر تنقید یا ان رویوں پر تنقید کا مرتکب ہوتا تھا یا پروٹیسٹ کرتا تھا. یہ جو پروٹیسٹنٹ فرقہ ہے یہ وہاں سے نکلا ہے. یہ جو پروٹیسٹ ہے، ہمارے جیسے لوگ بھی جو مولویوں کے سامنے پروٹیسٹ کر رہے ہیں یہ پروٹیسٹنٹ ہیں ہم اپنے دور کے. کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ یار خدا کا واسطہ ہے یہ والا اسلام نہیں تھا ہمارا اسلام تو رحمت اور محبت تھا. یہ کہاں لے گئے آپ لوگ. خیر تو ان یورپ کی گلیوں میں ہزار لوگوں کو مارا گیا ہے، ہزار لوگوں کو. یعنی ان کی تعداد شاید لاکھوں میں ہو. اتنے لوگوں کو مارا گیا ہے. ہر وہ شخص جو پروٹیسٹ کرتا تھا کہ یار یہ تو غلط ہو رہا ہے اس کو مار دیا جاتا تھا. اس دور کو 15ویں صدی کے اس دور کو یورپ میں ایک اس تحریک
کی ابتدا سمجھا جاتا ہے، جو سیکولرزم کی پھر بعد میں بنیاد بنی۔ جب آہستہ آہستہ یہ بات مروج ہوئی کہ اگر ہم ریاست کو پوپ کے حوالے یا مذہب کے حوالے کر دیں گے تو نتیجہ ہی نکلے گا۔ یورپ کی ان دنوں حالت یہ تھی کہ یہ ایک بھیانک جگہ تھی، نہ ان کے موسم اچھے ہیں، نہ ان کے ہاں اتنی سرسبز و شاداب وادیاں ہیں ہماری طرح، ان کے یہاں سردی بے شمار، تو ان کی حالت بری تھی۔ یہ اس کو ڈارک ایجز کہتے ہیں، یعنی زمانہ جہلیت یا تاریک زمانہ۔ پھر یہاں انہی جو مذہبی بیانی ہیں ان پر سوالات سے یہاں علم اور تحقیق کا معاملہ شروع ہوا۔ یہیں سے لوگ اس وقت جو مسلمانوں کی کتب تھی وہ اٹھا کے لائے اور انہیں پڑھنا شروع کیا، تحقیق شروع ہوئی، اسکول کھلے، سوالات شروع ہوئے، جستجو شروع ہوئی، اور پھر ایک کے بعد ایک فلاسفر آنا شروع ہو گیا۔ اسی سرزمین، یورپ کی سرزمین نے ایک کے بعد ایک فلاسفر پیدا کرنا شروع کر دیا، اور پھر ایک کے بعد ایک سائنسدان پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ یاد رکھیے گا گیلیلیو وہ بہت زبردست قسم کے کرسچن تھے، لیکن انہوں نے جب یہ پہلی دفعہ کہا کہ بائبل کے مطابق اور پوپ کے مطابق زمین کائنات کا مرکز ہے اور تمام کی تمام کائنات زمین کے گرد گھوم رہی ہے، تو اس نے اپنے جب دوربین لگائی اور اس نے کہا جی کہ نہیں، زمین تو نہیں گھوم، یہ جو کائنات ہے یہ تو زمین کے گرد نہیں گھوم رہی، زمین تو خود سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ جو اس نے ستاروں کے جو لائن کر کے اور مارک کر کے اس نے جو نکالا، پوپ کی طرف سے اس کے لیے بھی فتویٰ نکل گیا کہ معافی مانگو ورنہ مار دیا جائے گا۔ تو اس کا مشہور جملہ ہے کہ جی میں معافی مانگ لیتا ہوں، میرے معافی مانگنے سے سورج زمین کے گرد تو نہیں گھومے گا، مانگ لیتا ہوں میں معافی۔ اور ہوا یہ کہ پھر اس کے کئی سو سال بعد پوپ نے آخر وہ معافی مانگی گلیلیو سے، کئی سو سال بعد، جب گلیلیو تھا بھی نہیں، اب جا کے معافی مانگی کہ ہم غلطی پر تھے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ اصلاحات کے لیے علم چاہیے، اور علم کے لیے بنیادی طور پر ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جب تک ہمارے معاشرے میں سوال پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک ہمارے ترقی کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی جب تک سوال پیدا نہیں ہوگا کسی ترقی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں لفظوں کو گالی مت بنائیں، سیکھیں۔ ابھی کچھ دن پہلے جب میں مصر میں لیکچر دے رہا تھا تو وہاں کچھ ہمارے مولوی صاحب دوست بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی کہ خلافت بہترین سسٹم ہے۔ تو میں نے کہا حضور اگر خلافت بہترین سسٹم ہے تو ایک تحقیقی مقالہ لکھیے اور عالمی دنیا کو دیجیے، کیونکہ عالمی دنیا میں کسی بھی مہذب ملک میں یہ نہیں کہا جاتا کہ جمہوریت آخری نظام ہے، اس سے اچھا کوئی نظام آئے گا تو دنیا اس کو ایکسیپٹ کر لے گی۔ دنیا تو بڑی اس معاملے میں مفاد پرست ہے کہ اگر ایک ایسا سسٹم موجود ہو جو جمہوریت سے اچھا ہو تو پاگل تو نہیں ہے کہ جمہوریت پہ تکیہ کرے رکھیں گے، وہ تو جمہوریت سے فوراً شفٹ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں مثال کے طور پر ہمارے یہاں کہا جاتا ہے جی کہ خلافت کا نظام نافذ کیا جائے۔ ان لوگوں سے جب آپ یہ پوچھیں کہ اچھا خلیفہ چنیں گے کیسے، تو کہیں گے جی کہ صاحب الرائے لوگوں سے رابطہ کیا جائے گا۔ اچھا مگر وہ صاحب الرائے لوگ کون چنے گا؟ تو اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اگر اس کا جواب ہوتا تو خلفائے راشدین کے انتخاب میں مختلف طریقہ کار نہ اختیار کیے جاتے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں پہلے خلیفۃ المسلمین جو ہمارے پہلے ہیں، یعنی خلافت راشدہ کے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس بنیاد پر انہیں خلافت ملی کہ انہوں نے پیغمبر کی دور بیماری میں انہوں نے نماز پڑھائی تھی۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی وفات سے پہلے منتخب کیا تھا۔ تیسرے خلیفہ کا انتخاب عشرہ مبشرہ نے کیا تھا، اور چوتھے خلیفہ پر آپ جانتے ہیں لڑائی ہو گئی، ایک طرف امیر جو معاویہ تھے انہوں نے، اور دوسری طرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے، دو الگ الگ پیرلل خلافتیں قائم ہو گئی تھی، اور پھر لڑائی ہوئی، اور پھر اس کا نتیجہ آپ جانتے ہیں، اور آگے جا کے تو پھر کیا ہوا وہ آپ جانتے ہیں کہ امیر معاویہ بنے، اور امیر معاویہ کے بعد پھر یزید، اور پھر جو نکلا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو آپ طے کیسے کریں گے کہ خلیفہ کیسے بنے گا؟ آپ کو ظاہر ہے لوگوں سے رائے لینا پڑے گی، کون دے گا یہ رائے؟ تو آپ آخرکار پھر وہی آپ کو جمہوریت کی طرف ہی جانا پڑے گا۔ تو آپ وہ جو وزیر اعظم ہے اس کا نام خلیفہ رکھ لیں، اس سے فرق تو نہیں پڑتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ پروسیس کیا کریں گے، طریقہ کار کیا ہوگا، یہ ہے بنیادی مسئلہ۔ اس لیے بنیادی چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور بنیادی طور پر کوشش کیجئے کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو سمجھائیے بھی کہ یہ جو مطالعہ ہے پاکستان اور ضیاء الحق کی لکھی ہوئی اسلامیات کے چکر میں پھنس گئے ہیں۔ ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو نسیم حجازی کے ناولوں کو تاریخ سمجھتے ہیں، حالانکہ ان ناولوں کے بعد لکھا ہوا ہے ناول، یعنی فکشن، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ضیاء الحق کے دور میں ان پر وہ بنائی جاتی ہے،
ان پر ڈرامے بنا کے ہمیں پیش کیا جاتا تھا، بتایا جاتا کہ تاریخ تھی. تو اس کی وجہ سے پوری قوم کا وہ جو زیکا وائرس ہے اس نے اس قوم کو جکڑ لیا. یہ پوچھ رہے ہیں کہ خلافت عثمانیہ، بھائی خلافت عثمانیہ یا خلافت اموی اور خلافت عباسیہ وہ بالکل ملوکیت تھی، ان کا کوئی خلافت سے تعلق نہیں ہو سکتا. باپ کے بعد بیٹے کا اگر یہ قانون اگر آپ مانتے ہیں تو پھر تو وہ بادشاہت ہے، اس کو خلافت کا نام آپ نے خلافت کہنا شروع کر دے، لیکن بادشاہت ہے. جس انداز سے باپ کے بعد بیٹا آپ اس کو قبول کر رہے ہیں تو پھر یہ والی خلافت تو انگلینڈ میں بھی جاری ہے باپ کے بعد بیٹے والی. تو اس لیے خیر یہ گفتگو رہے گی، جاری رہے گی. کوشش کیجئے کہ یہ بات اپنے آس پاس لوگوں کو پہنچائیے، بات کیجئے. یورپ میں بھی یہاں چائے خانوں میں، پبز میں، کلبز میں گفتگو شروع ہوئی تھی، سوال شروع ہوئے تھے. جو اس وقت بادشاہ ہوتا تھا، جو پوپ ہوتا تھا، اس پر کویسچن کیے جاتے تھے. اپنے دور کے جو ان کے پریسٹ ہوتے تھے یعنی مولوی، ان پر سوال کیے جاتے تھے، ان سے پوچھا جاتا تھا. اور کرتے 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 وہ یہ معاشرہ اس اندھیرے سے نکلا. یہ میں ابھی کچھ دن پہلے ایک دوست سے کہہ رہے تھے کہ آتے بھائی تو کیا ہم کیا 500 سال پیچھے ہیں؟ میں نے کہا 500 سال ہم پیچھے نہیں ہیں، ہم شاید اس سے زیادہ پیچھے ہیں. کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ کیونکہ اسلام جو ہے وہ مسیحیت کے 500 سال بعد آیا، تو شاید یہ ہمارا اور دیگر اقوام کے درمیان، یہ خاص طور پر کرسچنس کے درمیان، جو مغربی دنیا ہے جو کرسچن میجورٹی کی ہے، اس کے درمیان شاید یہ 500 سال کا فرق چل رہا ہے. تو میں نے اس کو کہا بات یہ ہے کہ وہ 500 سال پہلے تو ان کے یہاں یہ اصلاحات شروع ہو گئی تھی. ان کے ہاں یہ پوری تحریک، پروٹسٹنٹ تحریک شروع ہو گئی تھی. ان کے ہاں رینیسانس کا آغاز ہوا چاہتا تھا. ہم تو ابھی اس سے بہت دور ہیں. ہمارے یہاں تو ابھی بنیادی طور پر ابھی آپ اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹس دیکھیں گے تو آپ کو ہنسی آنے لگ جائے گی کہ یہ کس علمی گفتگو کے اندر اگر آپ کو ایک چیز پسند نہیں ہے، آپ اس سے نکل جائیے، آپ اس کا حصہ نہ بنیے. آپ اس میں کیوں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ یعنی آپ نے ایک شخص سے اس نے کتاب نہیں پڑھی مگر وہ اس میں گفتگو بھی کرنا چاہتا ہے. یہ ہے ہمارا بنیادی مسئلہ. اس لیے ان لوگوں کو سمجھائیے، اس پیغام کو، علم کو وہ آگے تک پہنچائیے، لوگوں میں سوال پیدا کیجیے، تاکہ شاید آپ اور میں ایک ایسے معاشرے کی بنیاد میں اپنا چھوٹا سا کردار ادا کر دیں جو آگے جا کے اگلی نسلوں میں یہ کہے کہ اس دور میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے اپنے دور کے پروٹیسٹنٹ فرقے کی ایک بنیاد رکھی تھی. جس طرح ہم آج مارٹن لوتھر اور اس کی تحریک کو یاد کر رہے ہیں، ہمیں بھی اپنے اس دور کے لیے وہ پروٹیسٹنٹ فرقہ وہ بنانا پڑے گا جو ان مولویوں کے سامنے پروٹیسٹ کر سکے کہ یہ اسلام ہمارا اسلام نہیں ہے. ہمیں پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور ان کی رحمت پر اپنے ماں باپ بہن بھائیوں اولاد سب سے زیادہ ایمان ہے، سب سے زیادہ محبت ہے. لیکن جو چہرہ آپ ہمارے پیغمبر کا پیش کر رہے ہیں وہ چہرہ کسی بھی صورت جائز نہیں ہے. یہ نہ اسلام کا نمائندہ چہرہ ہے، نہ پیغمبر کا نمائندہ چہرہ ہے، نہ ان تعلیمات کا نمائندہ چہرہ ہے جنہوں نے محبت سے دل جیتے تھے. اقبال کا ایک شعر ہے، نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا، وہ سپاہ کی تیغ بازی یا نگاہ کی تیغ بازی. ہم نگاہوں سے دل جیتا کرتے تھے، ہمیں تلواریں چلانے کی ضرورت پڑتی نہیں تھی. اسلام جو پھیلا ہے، جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، وہ سمجھ لیں کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا تھا، اسلام دل جیت کے پھیلا تھا. خیر یہ اگر ان مولویوں کے حوالے کر دیتے تو یقین کیجئے کہ کبھی اسلام نہ پھیلتا. یہاں داتا حجویری آئے، یہاں معین الدین چشتی آئے اور انہوں نے لوگوں کے دل جیتے اور ہندوستان پورے کا پورا ایمان لاتا چلا گیا. اگر خادم رضوی آتے تو آپ خود سوچئے کہ کیا ہندوستان میں لوگ، مجھ جیسے لوگ جن کا جو راجپوت خاندان کے لوگ ہیں، کیا خادم رضوی پر ایمان لاتے یا خادم رضوی کے ذریعے اسلام میں داخل ہوتے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ان ہندوستانیوں کے ساتھ بھی شاید یہ دھوکہ ہوا ہے کہ ہمیں جب جو اسلام ہم تک پہنچا وہ محبت والا تھا، اور اس کے بعد پھر خادم رضوی صاحب اور اس جیسے جو دیگر لوگ ہیں وہ پیچھے پہنچ گئے کہ یہ بھی اسلام ہوگا. خیر اس لیے ضروری ہے کہ سوال کیجئے، علم حاصل کیجئے. مسلسل کوشش کرنا پڑے گی ہمیں کہ جب تک ہم اس معاشرے میں علم نہیں پیدا کریں گے اس وقت تک یہ معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اپنا خیال رکھیے گا، کوئی پیغام ہو تو ضرور پہنچائیے گا. آداب، السلام علیکم.